नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 97। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका तो जब वफ़ात देते हैं उन्हें फ़रिश्ते ज़ालिमी अनफुसिहिम इस हालत में कि वो जुल्म कर रहे होते हैं अपनी जानों पर। कालू फ़ीमा कुंतुम तो फ़रिश्ते कहते हैं कि तुम किस हालत में थे दुनिया में। कालू तो वो कहते हैं कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्ज़ि कि हम ज़मीन में कमज़ोर थे। कालू तो फ़रिश्ते कहते हैं अलम ताकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतन कि अल्लाह की सरज़मीन वसी नहीं थी। फ़ातो हाजिरू फ़ीहा कि तुम इसमें हिजरत कर जाते। फ़उलाइका मावाहुम जहन्नम यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम होगा। वसाअत मसीरा जो बहुत ही बुरी है वापसी की जगह। यानी अब वो लोग जो कमज़ोर हों, कहीं जिन्हें इबादत करने का मौका ना मिल रहा हो, अल्लाह का दीन कायम अल्लाह के दीन पर ना चल सकते हों किसी भी वजह से, जिस तरह उस वक्त मक्के के मुसलमान थे जब वो ईमान ला चुके थे लेकिन उनके ऊपर जो जब्बर और ज़बरदस्ती किए हुए थे काफिरों के सरदार, तो अपनी मर्ज़ी से इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे। अल्लाह फरमाते हैं जहाँ ऐसे जुल्म हो रहे हों, ऐसी परसिक्यूशन हो रही हो, तो ऐसे लोगों को वहाँ से हिजरत करके चले जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हिजरत का रास्ता खुला हुआ था। वक्त के नबी भी मौजूद थे और दारुल हिजरत भी मुयस्सर था। तो इस सूरत में उन्होंने अपने मफाद को, अपनी जायदाद को मलहूज़ खातिर रखा और हिजरत ना की। अब अल्लाह फरमाते हैं जो यानी दीन इस्लाम को तरजीह ना दे और अपने यानी माल और मता को तरजीह दे, तो ऐसे लोगों की जब फरिश्ते रूहें कब्ज़ करते हैं इस हालत में कि वो अपनी जानों पर जुल्म कर रहे होते हैं, यानी वो अल्लाह के दीन की खुल्म खुला इबादत नहीं कर सकते, तो फिर फरिश्ते उनसे पूछते हैं कि तुम किस हालत में थे। तो वो कहते हैं कि हम ज़मीन में कमज़ोर थे। तो वो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह की सरज़मीन वसी नहीं थी कि तुम इसमें चले जाते, हिजरत कर जाते, कि अल्लाह, क्योंकि सबसे पहला हक़ अल्लाह का है, अल्लाह के लिए तुम उस जगह को छोड़ देते। अल्लाह फरमाते हैं यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम होगा जो बहुत ही बुरी है वापसी की जगह। अस्तगफिरुल्लाह। इल्लल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाली वन्निसाई वल विल्दानी ला यस्ततीऊना हीलतन वला यहतदूना सबीला। इल्लल मुस्तज़अफ़ीना सिवाय उन कमज़ोर मर्दों के, औरतों के और लड़कों के या बच्चों के जो नहीं कोई ज़रिया जानते और ना ही वो रहनुमाई पाते हैं सीधे रास्ते की, यानी वो इस हालत में हैं कि वो कमज़ोर हैं। वो बूढ़े कमज़ोर मर्द और बीमार बूढ़ी औरतें और लड़के बच्चे जो अभी इस काबिल नहीं हैं कि वो अपनी रहनुमाई कर सकें, रास्ता पा सकें, या कोई ज़रिया नहीं पाते कि वहाँ से हिजरत कर सकें। अल्लाह फरमाते हैं ये उनसे मुस्तस्ना है, इनसे मैं नहीं पूछूंगा। फ़उलाइका असल्लहु बस हो सकता है ऐसे लोगों को अन याफ़ुवा कि अल्लाह माफ़ फरमा दे अनहुम इनको। वकान अल्लाहु अफ़ूवन गफ़ूरा बेशक अल्लाह बख्शने वाला और माफ़ करने वाला है। बेशक अल्लाह, यानी हो सकता है ऐसे लोगों को, आसा में अल्लाह का एक वादा छुपा हुआ होता है। अल्लाह फरमाते हैं हो सकता है ऐसे लोगों को अल्लाह माफ़ कर दे, यानी हो सकता है वो भी। वमन युहाजिर फ़ी सबीलिल्लाह और जो भी हिजरत करेगा अल्लाह की राह में, याजिद फ़िल अर्ज़ मुरागमन कसीरम वसाआता तो वो पाएगा ज़मीन को, यानी जिसने भी हिजरत की अल्लाह की राह में वो पाएगा ज़मीन को बहुत ज़्यादा खुला और वसी। वमन यख़रुज मिन बैतिही और जो भी निकला अपने घर से मुहाजिरन हिजरत करके इलल्लाही अल्लाह की तरफ व रसूली और उसके रसूल की तरफ, सुमा युदरिकुहुल मौतु फिर उसे रास्ते में ही मौत आ जाए, फ़क़द वाक़ा अजरुहु अलल्लाह तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे हो गया। वकान अल्लाह गफ़ूरर रहीम और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यानी जो अल्लाह के लिए हिजरत करके निकला
تو اللہ فرماتے ہیں ایک تو اس کے لیے میں زمین کو کھول دوں گا، اس کے لیے آسانیاں اور سہولیات پیدا کر دوں گا، اسے یعنی کچھ عرصے کے بعد وہ ایسے سیٹ ہو جائے گا وہاں، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے وہ سرزمین چھوڑی تھی۔ اللہ اس کی عزت عظمت ہر چیز میں اضافہ فرما دے گا، اور اگر اسے راستے میں موت بھی آ گئی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا۔ اس نے ابھی ایک قدم ہی نکالا تھا، نیت ہی کی تھی، لیکن اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی جتنے گناہ پیچھے ہو گئے ہوں گے وہ بھی اللہ معاف کر دے اور رحم کر دے گا، اور اس کا مقام اور درجہ بھی بلند کر دے گا، اور آخرت کے درجے بھی بہت بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم نکلتے ہو زمین میں، یہ یعنی جنگ یا جہاد کے لیے، اور جب تم نکلتے ہو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر نہیں ہے کچھ گناہ کہ تم اپنی نمازوں کو قصر کر لو، کیونکہ یہ سارا پیچھے جہاد کے لیے آ رہا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے مومنو، تم کیوں نہیں ایسے کمزور مردوں اور عورتوں کے لیے جہاد کرتے جو اس حالت میں ہیں کہ یعنی ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں؟ تو اب اگر تم نکلتے ہو جہاد کے لیے ان کے لیے، تو تم پر یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنی نمازوں کو قصر کر لو، یعنی 4 کی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرض، اور لیکن مغرب اور صبح جو 2 فرض تھے یا 3 تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی رکھا، یعنی 3 مغرب کے 3 وہ طاق ہیں، طاق کا مطلب اللہ کی توحید ہے، یعنی توحید پہ دن ختم ہوتا ہے، اور توحید پہ ہی دن کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ جو وتر ہوتے ہیں وہ بھی طاق ہوتے ہیں، یہ بھی ایک جوڑا نماز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم قصر کر لو اپنی نمازوں کو، ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہے، ان یفتنکم الذین کافروا، کہ تمہیں آزمائش میں ڈال دیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، جو میں ستائیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں، یعنی کیونکہ جنگ جہاد کے لیے نکل رہے ہو تو اس میں باقاعدہ نماز کو پڑھنے کے لیے، اور بہت یعنی 4 فرض، اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کیونکہ کافر جو ہیں وہ تمہیں تکلیف دیں گے، ستائیں گے، تو تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم اپنی نمازوں کو قصر کر لو، کیونکہ کافر تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں۔ وَإِن كُنْتَ فِيهِمْ، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اندر موجود ہیں، یعنی ایک تو نماز بھی قصر ہو گئی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہو ایمرجنسی کی صورت میں، کیونکہ اگر یہ کافر یہ نہ ہو کہ تم پر ٹوٹ پڑیں، اگر ایسی ایمرجنسی ہے جس طرح حج میں نمازوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس طرح تم نمازوں کو اکٹھا بھی کر سکتے ہو، لیکن وَإِن كُنْتَ فِيهِمْ، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اندر موجود ہیں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ ان کے لیے جماعت کروائیں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ پکڑے رکھے اپنے اسلحے کو، فَإِذَا سَجَدُوا، پس وہ جب وہ سجدے میں چلے جائیں ایک رکعت پڑھ کر، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ جو آدھے ساتھی تھے نماز پڑھ رہے تھے وہ آ جائیں پیچھے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اخرى، تو دوسری جماعت آ جائے، لم یصلوا، جو ابھی لڑائی کر رہے تھے، یعنی جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر دوسری رکعت ادا کریں، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں تو آپ انہیں نماز پڑھائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہستی ہیں کہ ان کے بغیر یعنی کوئی صحابی اس کے لیے تیار ہی نہ ہوتا کہ الگ سے نماز پڑھا لیں، یعنی انہیں کوئی اور جماعت کرا لیں، نہیں، آپ جب ان کے اندر موجود ہیں تو کوئی اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ آپ کے بغیر وہ نماز پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 فرض پڑھیں گے، ایک آدھی جماعت ایک فرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھے گی، وہ پیچھے چلی جائے گی، وہ ایک رکعت خود سے چلتے چلتے ادا کریں گے، تو دوسری جماعت آ جائے گی تو وہ دوسری رکعت آپ کے ساتھ پڑھے گی، آپ کی نماز 2 فرض ہو جائیں گے، اور ان کے ایک ایک فرض آپ کے ساتھ اور ایک ایک اکیلے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور پکڑے رکھیں اپنے ضروری بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ، وَالَّذِينَ الَّذِينَ كَافَرُوا، دل سے چاہتے ہیں کافر لوگ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ کاش تم غافل ہو جو اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَاتِكُمْ، اور اپنے سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کہ یہ یک بارگی آپ پر ٹوٹ پڑیں، یعنی یہ تو ناسمجھ ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ لوگ غافل ہو جاؤ اور یک بارگی یہ آپ پر حملہ کر دیں،
ولا جناح علیکم نہیں گناہ تم پر ان کا نہ بکم ازم من مطر اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے بارش کی وجہ سے، او کن تم مرضى یا تم مریض ہو، ان تضعوا اسلحتکم کہ تم اتار کے رکھ دو اپنے بھاری اسلحے کو، وخذوا حذرکم اور لیکن ضروری سامان سے چوکنے رہو، ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کافروں کے لیے تو اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن جو دنیاوی زندگی کا سامان ہے اس سے یعنی آپ لوگوں نے ہوشیار رہنا ہے اور اس سے غفلت اختیار نہیں کرنی۔ کامیابی آپ کو ملے گی اور ان کو ملے گا عذاب، لیکن یہ پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملے گی، یعنی اس کے لیے آپ لوگوں کو یہ سارا کچھ ان تمام پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پس جب تم ادا کر چکو نماز جنگ یا جہاد میں، یعنی ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا پھر تم ذکر کرو اللہ کا کھڑے، وَقُعُودًا بیٹھے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اور لیٹے، یعنی جس حالت میں بھی تم جنگ جہاد کر رہے ہو، جب نماز کو کہ یعنی 2 فرائض ہیں، 2 فرض آپ نے پڑھے ہیں، 2 کی چونکہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف سے رعایت ملی ہے، تو پھر کھڑے لیٹے بیٹھے جو بھی یعنی ہو اللہ کو دل میں یاد کرتے رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پس جب تم اطمینان میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ پس تم نماز قائم کرو، یعنی پھر اپنی پوری نماز ادا کرو۔ ان الصلاۃ بے شک جو نماز ہے، کانت ہے علی المؤمنین مومنوں پر کتاب موقوتا وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کر دی گئی ہے، یعنی ابھی اللہ نے ایمرجنسی کی صورت میں نمازوں کے اوقات میں بھی یعنی نمازوں کو اکٹھے کرنے کی بھی رعایت دے دی، اور دوسری یہ کہ قصر کرنے کی بھی رعایت دے دی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں جب تم اطمینان میں آ جاؤ گے تو تم نمازوں کو ان کی وقت کی پابندی کے ساتھ اور پوری نماز ادا کرو۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اور تم مت سستی کرو دشمن قوم کا تعقب کرنے میں۔ ان تکونوا تعلمون اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، فإنہم یعلمون وہ بھی تو تکلیف اٹھاتے ہیں، کما تعلمون جس طرح تم تکلیف اٹھاتے ہو، وترجون من اللہ اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو، ما لا یرجون جو وہ امید نہیں رکھتے، یعنی اللہ فرماتے ہیں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے تو انہیں بھی ہو رہی ہے، لیکن تم ایک اللہ سے امیدوار ہو، جنت کے امیدوار ہو جو وہ نہیں رکھتے، لیکن وہ پھر بھی اپنے طاغوت اور شیطان کے لیے اتنے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے اور حکمت سے کام کرتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں کیا اجر تیار کر رکھا ہے، اور وہ بدبخت ان کے لیے کیا ہوگا جو طاغوت کی راہ میں لڑ رہے ہیں، تو تم تو اللہ سے بہترین امید کی توقع ہے تمہیں، تو یعنی تکلیف تو ہوگی لیکن اس کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہے جنت کی صورت میں، اللہ کی رضا کی صورت میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔